बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पेशावर में पुलिस लाइन्स मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े में अब तक शहीद होने वालों की तादाद 100 हो गई है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। बहुत ज़्यादा फिगर है और बताया गया है कि 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और 27 क्रिटिकल केयर में हैं और इस बात का भी खदशा है कि शहीद होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। आज IG खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जो खुदकुश हमलावर है वो मेहमान बनकर इस जगह पर आया और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ। GIT तश्कील दे दी गई है जो तहकीकात करके तयन करेगी कि क्या वो वजह बनी कि पुलिस लाइन, जो जैसे मैंने कल भी शो में कहा था, पेशावर का एक हाई सिक्योर एरिया है, इसको रेड जोन आप कह सकते हैं, वहाँ तमाम हाई ऑफिसेस मौजूद हैं। ये वहाँ तक गया और फिर नमाज ज़ोहर के दौरान मस्जिद की पहली सफ़ में जाकर खड़ा हो गया। आज कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने पॉलिसी बयानात भी दिए और इस पे कौमी असम्बली में डिबेट भी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि ये जो दहशतगर्दी का पेशावर में वाक़या हुआ है जिससे पूरी कौम की जो मूड है वो सोगवार है और आज खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने यौम सोग का भी ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि अब इसका मुकाबला बहसीत कौम बनकर हमें करना होगा। जैसे 2010 से 2016 तक हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, स्वात ऑपरेशन हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN के दौर में ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया गया और दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। उन्होंने कहा साबका हुकूमत के दौर में अफगानिस्तान में अमरीकी जंग के खात्मे के बाद एक फ़ैसला किया गया और तालिबान जो कलअदम तंजीम से जुड़े हुए लोग थे उनको यहाँ पर बुलाकर बसाया गया और शायद ये उसी की वजह है कि इस वक्त दहशतगर्दी जो है दोबारा से सर उठा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि जो कलअदम तंजीम TTP का खुरासानी ग्रुप है उन्होंने इस इंतहाई दिल खराश वाक़ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने कहा बहसीत पाकिस्तानी हमने इसका मिलकर मुकाबला करना है। इस हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें बहुत मशकूर है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर हाउस पेशावर से। उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके सामने ये सवालात रखेंगे और जो जुड़े हुए मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि वहाँ पर सूबाई असम्बली ख़त्म कर दी गई है और निगरान सेटअप है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 9.5 साल वहाँ बिला शिरकत गैर इक़्तिदार में रही, उनका मुतालबा यह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन किया जाए जो कि आइन में भी है और आज इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट भी गए हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे प्रोग्राम से कबल आपसे बात हो रही थी कि पूरे पेशावर, पूरे मुल्क की बिलअमूम और पेशावर की बिलखसूस फिजा सोगवार है, फूलों का शहर कहलाता है पेशावर। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, 100 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं जिनमें 97 पुलिस के ऑफिसर्स और जवान हैं और 3 सिविलियंस हैं। सर, अब ये जो कार्रवाई हुई है इसका क्या जवाबी रद्द अमल होगा? मैं जानना चाहूंगा, PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा किन खतूत पे सोच रही है सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सरबराही में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल का जो वाक़या पेशावर पुलिस लाइन में रनुमा हुआ, इस पर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसन खैबर पुख्तूनख्वा और ख़ासकर पेशावर के अवाम इंतहाई अफसरदा है, इंतहाई दुख और दर्द महसूस कर रहा है। देखिए, जब बैक वक्त एक शहर से 100 जनाजे उठे, वो कैसा मंजर होगा? यानी देखने और बोलने में और सुनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सही कह। हमने हमने कल जो कुछ देखा, यकीन करें रात को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। ये सब चीज़ हमारे सामने एक रील की तरह चलता रहा और सोच रहे थे कि इस तरह बेगुनाह लोग और ख़ासकर हमारे पुलिस जो कि गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल टारगेट पर है और आखिरी जो वाक़या हुआ इस पर तो हम इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं और तमाम पुलिस जो कि शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन के साथ ना सिर्फ हमदर्दी का इज़हार करते हैं बल्कि उनकी ये कुर्बानी
ملک اور قوم کے لیے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ بلا شبہ۔ اب دو باتیں اس میں۔ سر نمبر ایک، دیکھیں یہ واقعہ اگر یہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوتا، کسی پولیس اسٹیشن میں ہوتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ چلو یار اب کسی نے غفلت کی ہے یا عملہ آ کے زور پہ داخل ہو گئے۔ اب یہاں پہ 2500 سے زیادہ پولیس اہلکار تھے، اور اس سے پورا خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور جو ڈسٹرکٹ ہے یہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہاں سب اعلیٰ آفیسر کے آفس ہیں۔ جی 2500 ہمارے نوجوان تھے، ہم ان کو مورد الزام لاتے، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی کیونکہ لاشیں تو ان کی گری ہے، جی لیکن اس میں شک نہیں کہ سیکورٹی لیپس تھا، غفلت تھی، اس لیے کہ ایک 3 جگہوں پر تلاشی ہونے کے بعد اگر ایک شخص آتا ہے، اگر وہ خودکش ہے اور وہ کسی گاڑی میں آتا ہے یہ الگ سوال، اگر وہ کسی کا مہمان بن کر کنٹینیو آتا ہے اور اپنے ساتھ مواد لاتا جمع کرتا ہے اور پھر اس سے یہ جیکٹ بنا کر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے گھر میں نماز ظہر کی تکبیر ہوتے ہوئے اگر اس طرح کا واقعہ کرتے ہیں، اس طرح واقعہ کہ کوئی مذہب اس کی حمایت نہیں کر سکتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے پوری دنیا اور پاکستان کا ہر شہری اس کی مذمت کرتا ہے، بالکل جی۔ اور یہ جو بے گناہ لوگ شہید ہو گئے اس کے ساتھ ان کے لواحقین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں گورنر صاحب، آپ کی رائے سے بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس کے بہت بڑا بدلہ دے۔ جی گورنر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا چونکہ آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی لیپس ہے، یعنی کہ سیکیورٹی میں نقص پایا گیا ہے، اب جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تو میں جاننا چاہوں گا، کل بھی اس پہ ہم نے شو کیا تھا، سوال یہ اٹھا تھا کہ اس کا تعین کیا جائے گا کہ یہ کیوں کر ایسا سیکیورٹی لیپس ہوا اور عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تاکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں پولیس والوں کی جو بلا شبہ بہت سی جانیں گئی، میں نے کہا 97 پولیس کے آفیسرز اور نوجوان ہیں، پھر بنو میں سی ٹی ڈی کا واقعہ ہوا تھا، ان کی تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں پروگرام کے پلیٹ فارم سے، لیکن جن کی وجہ سے یہ بریچ ہوا، جن کی غفلت ہوئی، ان کی کبھی سدباب کیا جائے گا، پوچھ پڑتیج کی جائے گی؟ دیکھیں کل یہ واقعہ رونما ہوا ساری جی، اور پھر لاشیں ملبے میں دبی تھی، چیخ و پکار تھی، دبے ہوئے جو ہمارے بھائی تھے ان کے فونے آ رہے تھے اپنے دوستوں کو کہ ہم اندر دبے ہوئے ہیں، تو کل ایسا کوئی اقدام ہم نہ کہنے کی جرت رکھ سکتے تھے اور نہ یہ ہمیں ضمیر اجازت دیتا تھا۔ کل ایک ہی کام تھا کہ ہم لاشوں کو اسپتال پہنچائے، زخمیوں کو اسپتال پہنچائے، ان کے لیے خون کا بندوبست کرے، ڈاکٹر ان کی دیکھ بھال کرے، اور پھر جو ملبے میں لوگ تھے ان کے لیے مشینری کا بندوبست کیا تاکہ اس سے جتنے بھی ہم کوشش کر سکے بر وقت لوگوں کو نکال سکے۔ تو چونکہ کل تو اس قسم کے انکوائری اور اس قسم کی باتیں یہ میرا خیال زیب نہیں دیتی، اور آج بھی لاشیں آ رہی تھی اور جنازے پڑھائے جا رہے تھے، لیکن پولیس کے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں بشمول انسپیکٹر جنرل پولیس اور ہمارے دیگر جو سیکورٹی ایجنسیز کے ادارے ہیں، وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ جی آئی ٹی بنا، اب یہ قوم کو بتانا ہوگا، اور یہ ان کی اپنے مفاد اور پورے صوبے کے عوام کی مفاد میں ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کون سا سیکورٹی لیپس تھا، اس میں کیا خامی رہ گئی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پولیس لین میں یہ کچھ ہو سکتا ہے تو پھر صوبے کے عوام کیا کریں گے، یہ بڑا سوال ہے، کیا سوچیں گے۔ اس لیے یہ ہم سب کا اس پہ نظر ہے، صوبائی حکومت کا، نگران وزیر اعلیٰ کا، میرا خود، اور میں مسلسل سب کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ
اس کے آخری حد تک جائے کہ یہ کس طرح ہوا اور یہ کون کر رہا تھا اور کون اس میں شامل تھے اور کون اس کے علاقار تھے اور کون سہولتکار تھے، کیونکہ یہ ان تین لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی ایک فرد اس طرح نہیں آ سکتا کہ اپنے ساتھ 30-35 کلو بارود باندھ کر اور آ جائے. پھر ایک بڑا سوال جو میرا ہے، میں پولیس کی انتہائی قدر کرتا ہوں اور انہوں نے جو قربانی دی اس پر میں کوئی ایسی بات مجھے ضمیر اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کے مزید بہتری کے لیے کہ جب 400 پولیس کانسٹیبلان آفیسران یہ اگر مسجد میں تھے اور ایک آدمی کے پاس اتنا انہوں نے جیکٹ پہنا تھا جس میں 20-25 کلو بارود تھا، تو کیا کسی کا بھی نظر نہیں پڑا؟ ٹھیک بات ہے. اگر 2 فٹ میں ہم آدمی کو نہیں دے سکتے تو پھر ہم 1 کلومیٹر میں آنے والے کو کیا دیکھ سکیں گے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ ہمارے پولیس افسران اس سب کو چیک کرے گا، دیکھے گا اور قوم کے سامنے لائے گا تاکہ قوم کا جو مورال ہے اس کو ہم بلند کرے اور ہماری پولیس کی جو مورال دن پہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور یہ دیکھو اس وقت ریاست جو ہے نا، ریاست ایک مشکل میں ہے، اور جب ریاست میں ایک مشکل میں ہوتا ہے تو ریاست 22 کروڑ عوام کا نام ہے اور 22 کروڑ عوام ریاست کو اس مشکل سے نکالیں گے. اور میں تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کچھ لوگ ہائی کورٹ گئے ہیں ریٹ کرنے کے لیے. جی، پی ٹی آئی والے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آج 100 جنازے اٹھ رہے تھے اور وہ جنازوں میں شرکت کے بجائے جس نے 9.5 سال اس صوبے میں حکومت کی اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ جنازوں میں شرکت کے بجائے ہائی کورٹ میں گئے کہ الیکشن کرائے. یعنی یہ دن اس کا ہے. آپ خود سوچ لیں اور قوم فیصلہ کرے. ہمارے نوجوان اور مائیں بہنیں اور تمام مکاتب فکر فیصلہ کرے کہ یہ دن اس کا تک کہ ایک جگہ 100 جنازے اٹھتے ہیں، 200 زندہ لاشیں پڑے ہیں اور ہم کبھی اسمبلی توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی الیکشن کی تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ اس کے لیے کیا لائے عمل طے کرے. یہ بڑا اہم میرے اٹھا ہے آج آپ کے پروگرام. سر آپ اپنی بات مکمل کیجئے، پھر میرے سے ضمنی سوال بنتا تھا سر. جی دیکھو، میں آج آپ کے پروگرام کے وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو اس مشکل سے نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی لیکن سیاسی جماعتوں کی. اور جس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا پشاور کا، اس دن بھی عمران خان اسلام آباد کے سڑکوں پر دھرنا دے رہے تھے، لیکن اس واقعہ نے سب کو ایک میز پہ بٹھا کے ایک پالیسی طے کر لی اور پھر سب نے اس میں اپنا رول ادا کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں. آج بھی ریاست پکار رہی ہے، ریاست مطالبہ کر رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ایک میز پہ بیٹھ کر اس کے لیے ایک پالیسی ترتیب دے اور انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے، حکومتیں آئے گی جائے گی، لیکن اگر ریاست کو اس طرح چیلنجوں کا مقابلہ ہو اور ہم اس کو مزید کمزور کرے تو میرے خیال یہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے اور اس کے جو علاقار ہے وہ پھر قوم دیکھ لے کہ کون ہے. میں آج بھی اپیل کروں گا، ہم نے کہا کہ الیکشن کیا جائے، الیکشن اس سب کا علاج ہے، آئین الیکشن کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کچھ اس طرح باتیں کرتے. بھائی جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تو کیا الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے؟ جی ہوئے تھے.
کچھ عرصے کے لیے ہوئے تھے. آئین کا جو تقاضا تھا وہ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے حاجی صاحب، میں گورنر صاحب کچھ 2-3 سوال بھی کرنا چاہوں تو گا. اگر یہ 10-15 دن جی سر، میں سوال کر لیتا ہوں سر. اگر یہ 10-15 دن لیٹ ہو جائے اور ہم ایک پالیسی بنائیں تو اس سے یہ بہتر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پشاور کے ایک فرلانگ پر ہمارے ڈی ایس پی کو شہید کیا جاتا ہے، ایک ہفتے پہلے پولیس کانسٹیبل کو شہید کیا جاتا ہے. یہ گورنر ہاؤس سے 1.5 کلومیٹر پر انسپیکٹر کو شہید کیا جاتا ہے. بنو میں سی ڈی ڈی پر حملہ ہوتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں، پی ٹی آئی کے کارکنوں لیڈران سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں وزیرستان میں آپ پولنگ سٹیشن کو کس عملے کو بھیجو گے جب ہم پولیس کا مورال مضبوط نہیں کریں گے، ان کو طاقت اور قوت نہیں دیں گے، ان کی سرپرستی نہیں کریں گے، تو کیا وہ وزیرستان میں جا کر آپ کے پولنگ کی چوکیداری کرے گا؟ بہت اہم سوال اٹھائے آپ نے گورنر صاحب. یہ سر ایک ہیں؟ سوال سر، آپ نے پولیس کے حوالے سے تو بہت زبردست گفتگو کی، خود آپ نے سوالات اٹھائے. ذرا سیاست پہ آتے، چونکہ آپ نے بات کی الیکشن کے حوالے سے. آئین کہتے ہیں سر، آپ تو خود ماشاءاللہ سینیٹ آف پاکستان رہ چکے ہیں، آپ خود سیاستدان ہیں سرگرم، اس وقت گورنر ہیں، ایف پی سی سی آئی کی بھی سربراہی آپ کر چکے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہوگا. آج بھی آپ کا سوابی میں بیان تھا کہ جی الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو، قومی اسمبلی کی ضمنی الیکشن ہونے ہیں 33 نشستوں پہ، بلکہ وہ تو اب 124 پہ ہونے ہوں گے، پی ٹی آئی کے تمام جو ہے وہ استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، پھر قومی سطح کے الیکشن ہونے ہیں. تو آپ نے کہا سب کو یکجا کر لیا جائے. کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ اور اگر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کے بجائے کیا آپ رابطہ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی سے، اور آپ پشاور میں ایک اے پی سی بلائیں؟ اے پی ایس کے بعد پشاور میں اے پی سی ہوئی تھی، پرائم منسٹر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کی تھی. کیا یہ انیشیٹو حاجی غلام علی صاحب نہیں لے سکتے؟ دیکھیں، آپ کا یہ سوال بہت ہی اہم اور اچھا ہے، لیکن مجھے منصب اجازت نہیں دیتا. اچھا، یہ وفاقی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے. میں اگر گورنر ہاؤس میں یہ اجلاس بلایا جاتا ہے تو میں میزبانی کرنے کو تیار ہوں. اگر مجھے کوئی ٹاسک حوالے کیا جاتا ہے کہ فلانے جماعت کے ساتھ جاؤ اور اس کو جرگہ کرو، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، وفاقی حکومت کا کام ہے. الیکشن کمیشن سے بھی میرا مدبانہ گزارش ہے، اگر یہ سیاسی جماعتیں اس پر بیٹھتے نہیں اور ایک جماعت اسی طرح جدوجہد کر رہی ہے، ریاست کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میری الیکشن کمیشن سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ شیڈول دینا، الیکشن کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن میں پھر بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ پولیس کو، انٹیلیجنس اداروں کو اور دیگر فورسز کو کانفیڈنس ملے کہ وہ وزیرستان میں، بنو میں، ڈی ای خان میں، لکی مروت میں، مومن ایجنسی میں، باجوڑ میں اور سوات میں، دیر میں، اس علاقوں میں پولنگ سٹیشنوں کو اس طرح ماحول اور سیکورٹی مہیا کرے تاکہ خدا نخواستہ الیکشن کے بدلے اللہ نہ کرے ہم لاشیں اٹھائے. میں لاشیں اٹھانے پر الیکشن کو کچھ دن ملتوی کر کے ایک پالیسی بنانے پر میرا خواہش ہے. اور دوسری خواہش میری یہ ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی بزنس کمیونٹیز میرے سے ہر روز بات کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے جو 35 استعفیٰ منظور ہوئے، جی آپ یہ بتائیں اس کا شیڈول جاری ہو گیا، جی مارچ اس کے لیے الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ اتنے ارب روپے کی ضرورت ہے. جی پھر اس سے یعنی اپریل میں پھر صوبائی اسمبلی کی الیکشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے 28 ارب روپے کی ضرورت ہے. پھر 3-4 ماہ بعد پھر دوبارہ قومی اسمبلی کی الیکشن ہے، کہتے ہیں اس کے لیے 30-40 ارب روپے کی ضرورت ہے. تو کیا یہ ہم 150 ارب روپے فضول خرچ کر کے قوم کو مزید مہنگائی میں اس حالت میں ڈالے؟ تو سیاستدان بیٹھ کے اس کو یکجا کرے نا، الیکشن کرے.
آپ کہتے ہیں یکجا کریں، سب کچھ کر سکتے، لیکن یہ کون سا فرد ہوگا جو اس کا اجازت دے کہ آپ 15 دن میں ایک الیکشن کرے، 3 ماہ میں پھر دوسرا الیکشن کرے، اس کے بعد 3 ماہ میں تیسرا الیکشن کرے؟ تو بس یہ الیکشن کرتے رہیں گے، اکانومی بیٹھتی رہے گی، مہنگائی اوپر جاتی رہے گی، بے روزگاری آسمان سے باتیں کرتی رہے گی، اور پھر اس طرح کے حالات ہوتے رہیں گے اور ریاست مشکلات میں پڑتا رہے گا، اور ہم کہیں گے کہ بھائی آپ آؤ یہ کام کرو اور یہ کام. بھائی ہماری ضرورت ہے، سیاستدان اسے کہتے ہیں کہ اس طرح مشکل سے ریاست کو نکالے. اور جس طرح وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے سیاست قربان کی ریاست بچانے کے لیے، تمام سیاسی جماعتیں اس طرح قربانی دے ریاست بچانے کے لیے، اور الیکشن کل کرتے تو ہم تابعدار ہیں، تیار ہیں، لیکن کہ سیکورٹی، عوام کو تو سیکورٹی دینا ہے نا. جی بہت اہم نکتہ ہے. مجھے گورنر صاحب یہ بتائیے گا جو اس نے جی نہیں، اور گورنر صاحب یہ مجھے بتائیے گا وہ پی ٹی آئی نے جو فورس بنائی تھی، وہ فورس کو بھیجے کہ وہ کھڑی ہو گئے، اس کو بھیجے وزیرستان، اس کو بھیجے لکی مروت، اس کو بھیجے ٹائیگر فورس کو بھیجے، تاکہ پتہ لگے کہ بھائی ماشاءاللہ، اور پولیس بھی اس کے ساتھ ہوگی. ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. میں ایک درخت کا پتہ بھی اگر گر جائے وہ بھی میرے لیے دکھ کا مقام ہوگا. میں انشاءاللہ پرامن الیکشن کے حق میں ہوں، اور تمام لوگوں کو ان بورڈ لے کر الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا میں منظور ہوگا. اچھا مجھے اس میں گورنر صاحب یہ بتائیے گا، گورنر صاحب آپ نے کہا جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہ منظور ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو بھی لیٹر لکھا ہے اور پنجاب کے گورنر صاحب کو بھی لکھا ہے، اور جو میڈیا میں آیا ہے آپ کو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ 15 اور 17 اپریل کے درمیان آپ خیبر پختونخوا میں الیکشن کرا دیں. پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے، یعنی گورنر حاجی غلام علی صاحب نے تاریخ دینی ہے کہ 15 اپریل کو کرانے ہیں، 16 کو یا 17 کو. یہ آپ کے منصب کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈیٹس تجویز کر دی ہے، اس کا جواب دیجئے گا کہ اس میں لیت و لال سے کیوں کر کام لیا جا رہا ہے. دوسرا، آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے جو موروثی حالات ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. ایون پی ٹی آئی کے دور حکومت نے بنو سی ٹی ڈی تھانے پہ جو رینٹ پہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا، جو ان لوگوں کے ملزم تھے انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا، پھر سوات میں آ کر بڑا ایشوز بنے تھے. تو سر اس کا جواب دیجئے گا کہ اس پہ وہ پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا وفاق بٹھائے گا، آپ وفاق کے نمائندے، گورنر از دا ریپرزینٹیٹیو آف فیڈریشن، کیا آپ نہیں بٹھا سکتے؟ آپ ماشاءاللہ خود پولیٹیکلی بڑی کنیکٹڈ ہیں. دوسرا، تاریخ آپ نے دینی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، قانون فطرت ہے کہ اور مکافات عمل ہے. اچھا، جس طرح یہ آج گئے ہیں نا جنازے چھوڑ کر، یہ دلخراش واقعہ، یہ جو افسوسناک حالت تھی، اس کو چھوڑ کر وہ پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں اور ادھر لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں. یہ مکافات عمل ہے کہ یہ اب عدالتوں اور سڑکوں پہ پھرتے رہیں گے. یہ مکافات عمل ہے. ورنہ میں نے کئی بار میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی ٹوٹنے کی جگہ نہیں، اسمبلی جوڑنے کی جگہ ہے، نمائندگی کی جگہ ہے. انہوں نے استعفی دیے، 6 مہینے سڑکوں پہ پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی استعفی منظور کرو. جب منظور ہو گئے تو اب دھرنے دے رہے کہ کیوں منظور کر لیے، اور اب کہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں کہ یہ استعفی کیوں منظور ہو گئے. جی آج ادھر گئے، میں نے دیکھو، میں ریاست پر اور اپنے پولیس فورس پر اس خط کے لیے بیٹھ کر، یہ میرے ضروری تھا یا میں ہاسپٹل اور لاشیں نکالنا میرے لیے ضروری تھا؟ ٹھیک، آپ بتائیں، پاکستانی قوم اور نوجوان بتائیں. آج جب میں فارغ ہو گیا، میں نے خط کا جواب دے دیا. اچھا، خط کا جواب دے دیا آپ نے؟ میں نے خط کا جواب میں نے بھیج دیا اور الیکشن کمیشن کو اپنی آراء بھی بتا دی کہ الیکشن کرانا یہ گورنر کا کام نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ گورنر
الیکشن کرائے گا. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا تاریخ کام دینا ہے. سر، تاریخ کیونکہ کا وہ کام ایک ہے. آئینی ادارہ ہے اور تاریخ دینا انہوں نے خود تجویز کیا کہ 15 16 17 تو جس میں بھی وہ کرتا ہے کسی کو اعتراض نہیں کیونکہ آئین تقاضا کر رہی ہے. لیکن ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آپ الیکشن کرائے، لیکن ایک تجویز بھی دی ہے. وہ کیا؟ کہ الیکشن سے پہلے اگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ نہیں کرتے ہو تو خدا را مدبانہ گزارش ہے. آج کے اور کل کا یہ خون جو میں نے دیکھا ہے تو میں نے کہ سیکورٹی ایجنسیز کو بلا کے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرے تاکہ پرامن الیکشن کے لیے جو سیکورٹی کے انتظامات ہو اور رسپانسبلٹی لے لے اور ان کے ساتھ جس کسی کو بھی ڈیوٹی لگائے تاکہ ہم خدا نخواستہ ایک عام آدمی کی لاش بھی نہ اٹھائے. اور میں نے کہ اس پہ غور کرو. اب یہ ان کا کام ہے اگر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب میں ایک منصب پر بیٹھا ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور پھر بھی اگر میں اپنی آراء سامنے نہ لاؤں تو پھر کل آپ بھی کہو گے کہ آپ اس منصب پر بیٹھے تھے، آپ نے کیا کیا. ٹھیک، آپ نے ہمارے پروگرام میں بتا دیا کہ آپ کو جو خط آیا تھا، آپ نے آج یہ حاجی غلام علی صاحب گورنر صاحب آپ نے ہمارے میں نے جواب بھیج دیا، آپ نے جواب دے دیا. آپ نے کہا آپ تیار ہے 15 16 17 جب الیکشن کرانے ہو، لیکن اس سے پہلے ایک نشست ہونی چاہیے. ان کی مرضی ہے جب بھی کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے اس کا بتائیے گا سر، وہ تو آپ کا نکتہ آ گیا. جب کرانا چاہتے ہیں آپ نے کہا آپ گورنر خیبر پختونخوا تیار ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ جو پشاور اور خیبر پختونخوا کے معروضی حالات ہیں اس حوالے سے جو انٹیلیجنس اور جو دیگر ادارے لا انفورسمنٹ ان کی رائے لے لینی چاہیے. اور آپ نے اس لیے صحیح کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب لاسٹ ٹائم الیکشنز ہوئے تھے تو اے این پی کا یہ بہت گلہ تھا کہ جی ان کو تو الیکشن مہم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جلد سے جلوس ہی نہیں کر سکے. اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ تھا. آپ کی جماعت جو ہے ضربت، آپ گورنر تو ایک اے پولیٹیکل آفس ہے لیکن جمعیت علماء اسلام پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. آپ لوگوں نے اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نے اپنی کیمپین چلائی تھی. سر اب سوال یہ ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ جو اے پی ایس کے واقعے کا آپ نے بھی حوالہ دیا اس طرز کا یہ واقعہ جو کل پشاور میں ہوا، اور انہوں نے کہا ایک آپریشن ضرب عضب کے طور پہ ہمیں لانچ کرنا ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی کیا ریڈنگ ہے، پی ٹی وی کے ویورز کو کیا بتائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان سے منسلک لوگ تھے، کالعدم تنظیموں سے جن کو بسایا گیا، ان کو اب ٹریس اینڈ ٹریک کیا جانا چاہیے تاکہ اس طرح کی خدا نخواستہ کارروائیاں دوبارہ نہ ہوں؟ حاجی غلام علی صاحب، آپریشن کیا جائے. دیکھیں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں جی کہ ایک فرد کا فیصلہ، ایک جماعت کا فیصلہ ریاست کو تحفظ میں ناکام ہوگا. یہ 22 کروڑ عوام اس فیصلے کے پیچھے تب ہوں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور لا کے امپلیمنٹیشن کے ادارے، انٹیلیجنس ادارے اور باقی جو فورسز ہیں وہ مل بیٹھ کر اس پہ ڈیبیٹ کرے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 5 دن اور ایک فیصلہ کرے تو قومی فیصلہ ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کے لیے پھر ہر شہری بھی کردار ادا کرنا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں یگانگت کی، یکجہتی کی، تاکہ ہم اس ریاست کی مدد کر سکیں. اور یہ ریاست ہماری ماں ہے اور اس کو بچانے کے لیے ہم جو بھی کوشش کر سکیں یہ کوشش کریں. اور میری رائے ہے، ہو سکتے کسی کی رائے اور ہو تو خیر بات ہو سکتی ہے، لیکن میری بھی رائے ہے کہ ریاست کی مدد کی جائے. جو دوسری کی رائے ہوگی وہ کسی دوسرے زاویے سے بات کرے گی لیکن ریاست کی مدد کرے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک میز پہ بیٹھ کر فیصلہ میں کرنا چاہیے اور یہ ریاست تب مضبوط ہوگی. دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں، ریاست کے لیے سب سے پہلے پولیس کے پش پر، انٹیلیجنس اداروں کے پش پر، ہمارے افواج پاکستان کے پش پر ہم سب کھڑے ہوں گے اور پھر آگے جا کے اس ریاست کو بچانے کے لیے 22 کروڑ عوام کوشش کریں گے. تو یہ ایک فیصلہ ہوگا. اگر کوئی ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو لوگ اختلاف کریں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو جماعتیں باہر ہیں اس کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے
تاکہ یہ مشکلات حل ہو سکے. اچھا بالکل آپ نے گورنر صاحب میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کی رائے لے کر ایک متفقہ عمل ہونا چاہیے. آج وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پس پش رکھ کر سب کو آگے بڑھ کر اس معاملے پہ جو ہے وہ بات چیت اور ایک متفقہ عمل بنانا چاہیے. آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کی سربراہی میں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ افواج پاکستان جو دہشت گردی کا فریت ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر ادارہ جو چاہے وہ عسکری کی ہماری قیادت ہے، چاہے ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، قومی اسمبلی میں تو بحث ہو رہی ہے، آج ایڈجرنڈ موشن پیش کیا گیا، اس کے بعد بحث مباحثہ ہو رہا ہے. چونکہ اب خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی نہیں ہے، وہاں ایک نگران حکومت ہے. تو میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ ایک آپ کی جماعت کی بھی وابستگی، آپ پولیٹیشین بھی رہے ہیں اور آپ گورنر ہیں، کیا خیبر پختونخوا کی سطح پر بھی ایسا کوئی مباحثہ، کوئی بحث، کوئی مکالمہ ارینج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ تو خیبر پختونخوا ہے نا، فرنٹ لائن صوبہ ہے. دیکھیں ہر صوبہ نہیں کہ ہر گھر میں بھی اس طرح مذاکرہ ہو سکتا ہے، صوبے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن انیشیٹو اگر وفاق سے لے اور سیاسی جماعتیں خود اپنی سطح پر اس طرح کانفرنس بلائے تو پھر صوبائی سطح پر جو صوبائی لیڈران ہیں وہ بھی بلا لیں گے، ہم بھی اپنا انپٹ ڈال لیں گے، ہم ان کی بہت مدد کر لیں گے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کے دیکھو نظریاتی اختلافات ہوگا، ہر ایک کا اپنا منشور ہے، لیکن اس وقت میرا منشور، میرا دستور صرف آئین پاکستان ہے، اور آئین پاکستان ریاست کی تحفظ یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ریاست کی تحفظ کے لیے ہر پاکستانی کو، ہر مکاتب فکر کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جی میں محترم محمد شہباز شریف صاحب کا، میں آرمی چیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واقعہ ہوتے ہی وہ پشاور آئے، ہاسپٹل گئے، مریضوں کے لواحقین سے ملے، مریضوں کی عیادت کی ہے. یہ ایک بہت بڑا اچھا میسج تھا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں 100 جنازے اٹھ رہے تھے اور دوسرے لوگ ہائی کورٹوں میں پھر رہے تھے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دے دو. تو یہ اب قوم خود فیصلہ کرے. ہاں ٹھیک. یہ مجھے بتائے گا حاجی غلام علی صاحب، یہ جو ایک رائے پائی جاتی ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ بالکل صحیح کہا کہ آج جنازے تھے، ہم نے دیکھا آپ بھی اس نماز جنازہ میں موجود تھے ایز اے گورنر، ایز اے پاکستانی، اور سب کو آنا چاہیے. بحیثیت مسلمان کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. پی ٹی آئی کی یہ رائے ہے کہ پی ڈی ایم، چونکہ آپ اس کا حصہ ہیں، مولانا صاحب کی جماعت بھی اس میں حصہ ہے، کولیشن پارٹنر ہے، الیکشن سے کتراتے ہیں. کیا واقعتاً آپ لوگوں میں جانے سے اوائڈ کر رہے ہیں، اس لیے کبھی بھی نہیں تاریخ نہیں دے رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس یعنی میں پی ٹی آئی کے معزز دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، جی اس صوبے میں نصف صوبے میں الیکشن ہوئے اور جے یو آئی نے سویپ کیا تھا. پشاور جیسے ڈسٹرکٹ میں 5 سٹی میئر جے یو آئی نے جیتے، جی اور 1 سیٹ وہ بھی درخت کے قریب ولیج کا وہ پی ٹی آئی نے جیتا. تو ہم کس طرح کترائیں گے؟ اور کتنے ووٹوں سے جیتے ہم؟ 17,000 ووٹوں سے. 57,000 ووٹ ہم نے لیے اور 50,000 پی ٹی آئی نے لیے، اور براہ راست ووٹ عوام کے ووٹوں سے. دیکھو یہ ہم اس طرح نہیں، ہم یہ لوگ سمجھدار ہیں، صوبے کے لوگ سمجھدار ہیں. دیکھو آج آپ مرج ایریے کو دیکھو، اس کے 1000 آدمیوں کو، 400 آدمیوں کو جرگہ آ رہا ہے کہ ہمیں صوبائی حکومت ایک پروجیکٹ بتائے کہ ہمارے مرج ایریا میں ہوا ہو. انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 لاکھ روپے کے ٹوکن دیے ہیں، 3 سال ہوئے ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں. ہمارے جو فنڈ آئے ہیں وہ سیٹل ایریا میں شفٹ ہوئے ہیں، ان میں تو
بے انتہا بے چینی ہے، یہ الگ ایشو ہے، ٹھیک، اس لیے میں اس میں نہیں جاتا. لیکن ہم الیکشن سے کترا نہیں رہے، یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں کر سکتے. اب سندھ میں الیکشن ہوا، کیا ہوا؟ ٹھیک، صحیح. وہ کہتے قوم کا دھاندلی کیا ہوئی، فیصلہ تھا؟ وہ کہتے مبینہ دھاندلی ہو گئی. یہ تو دیکھو عمران خان 8 حلقوں پہ کڑا تھا، 7 جیت لیے، پھر بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سوچے، یہ ایسا نہیں. اچھا، اور یہ جب سارا صوبہ آڑ لیا اور ان کی حکومت تھی، اس میں کس نے دھاندلی کی؟ ٹھیک، صحیح. اچھا یہ یہ مجھے بتائیں بتائیے نا. گا، ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے ایک اور سر میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ گورنر بھی ہیں اور ظاہر بات ہے سیاسی سوچ رکھتے ہیں. ہمیں یاد ہے بیرسٹر سیف صاحب جو پہلے وزیر اطلاعات تھے سابقہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، مذاکراتی عمل بھی ہو رہا تھا. میں چاہوں گا اس لا اینڈ آرڈر اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ہم ڈسکس کریں. مذاکراتی عمل بھی ہو رہا تھا، کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے لوگوں سے سوات میں بھی ہوا اور کہا گیا کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کیا جائے. آج وزیر دفاع نے بات کر رہے تھے کہ ایک آپریشن ہونا چاہیے اور ایسے عناصر کا کلا کما کرنا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ حاجی غلام علی صاحب، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، آپ وہاں کی سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ کی مذہبی سیاسی جماعت ہے. کیا مذاکرات ہونے چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے؟ کیسے ان عناصر کا کلا کما کیا جانا چاہیے؟ آج 100 لوگوں کے جنازے آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ پڑے گئے ہیں، جو حقیقت ہے، یعنی کہ ان سے منسلک تمام فیملی سوگوار ہیں. اس کانسٹیبل کی گفتگو آج میڈیا میں چل رہی تھی جو زخمی تھا، جس نے کہا میری والدہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اگر میں نہ رہا تو وہ کیسی ان پہ کیا بیتے گی، اور وہ شہید بھی ہو گیا. تو ایسے میں کیا لائعمل ہونا چاہیے حاجی غلام علی صاحب؟ اللہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک قومی ایشو ہے اور ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ہر ایک اگر اس طرح گلی کوچوں بازاروں میں اس پر اپنے رائے دے گی تو اس سے مشکلات بڑھیں گی. میں کہتا ہوں کہ اس پر ایک سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، ایک سنجیدہ کانفرنس ہونی چاہیے، اس میں سنجیدہ لوگ بیٹھنے چاہیے، اور وہ چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے. جو لوگ کونسلر کے الیکشن نہیں لڑ سکتے اور ہم اس سے قومی سطح کے فیصلوں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ کم از کم میں یہ اپنے لیے زیب نہیں رکھتا، نہ میرا اتنا قد کارڈ ہے. میں امپلیمنٹیشن تو کرا سکوں گا، کوشش کر سکوں گا، لیکن اتنے بڑے فیصلے کے لیے ایک بڑا فورم ہونا چاہیے تاکہ اس کے پش پہ وفاقی حکومت بھی ہو، ادارے بھی ہو، اور تمام لوگ اس کے پش پر ہو، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ تو بازار میں اگر کسی سے پوچھو تو کہے گئے اس طرح کرو، کوئی کہے گئے اس طرح، وہ بات بنے گی نہیں، مزید بگڑے گی. فورم سے کیا مراد ہے؟ کیسا فورم ہو سکتا ہے آپ کی رائے میں؟ اے پی ایس میں کیسے فورم ہوا تھا؟ آل پارٹیز کانفرنس. تو بس یہی فورم ہے. آپ سمجھتے آل اس میں ہمارے پارٹیز؟ افواج پاکستان کے لوگ بھی شریک تھے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھو اور لوگ بھی شریک تھے. دیکھا، یہ مجھے بتاؤ، اس کے تحت تو پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا نا گورنر صاحب، اس کے تحت 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. بیٹھ جائے نا، ٹھیک ہے نا. میں دیکھو جو بھی بنایا گیا تھا ایک مشاورت کے بعد بنا تھا نا. جی بالکل. تو ٹھیک ہے، مشاورت کر لے. ٹھیک ہے. اور آپ جو ابھی اگر وفاقی حکومت ایک فیصلہ، اور جو آپ نے کہا مشاورت کریں، دیکھیں وفاقی حکومت جو عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا کہ ان لوگوں کو قومی دھارے میں لانا چاہیے، جو تحریک طالبان سے منسلک لوگ تھے یا ان کی فیملیز تھیں جو افغانستان میں تھی، ان کو واپس لایا گیا، اور ان کا یہ رائے تھی کہ ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. آپ ان کی اس رائے سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے وہ عمران خان صاحب کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک جماعت کی رائے ہو سکتی ہے اور وہ اپنے رائے کانفرنس میں پیش کر سکتی ہے اور اس کے دلائل دے سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں اس کی رائے مانی جائے. ٹھیک ہے. اگر میں ابھی کہتا ہوں نہیں اور وہ کہتے، دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے سنجیدہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ لازمی بات ہے کہ پہلے سیشن میں کسی کی کیا رائے ہوگی، کسی کی کیا رائے ہوگی،
جب سب کی سنی جائے گی تو آہستہ آہستہ یہ پالش ہوتا 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 ایک رائے بن جائے گی. اگر عمران خان کا یہ رائے ہے اور وہ اس میں دلائل کے ساتھ پیش کرے اور لوگ بھی اپنے دلائل دے اور جو بھی فیصلہ ہو جائے وہ مشترکہ فیصلہ ہوگا تو ٹھیک ہے. میں اس طرح فیصلوں پر میرے خیال میں ٹی میں عام لوگوں سے اس پر ڈسکشن کبھی میں اجازت نہیں دوں گا, کیونکہ یہ اس سے مزید تلخیاں پیدا ہوں گی. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پالیسی پہ ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور آپس میں بیٹھ جائیں. اچھا یہ مجھے بتائیں گورنر صاحب, آپ کہتے ہیں اس پالیسی پہ ایک دوسرے کو آپس میں بیٹھ جائیں, گلے لگائیں. اس وقت جو سیاست کی جو صورتحال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی میز پہ مولانا فضل الرحمان صاحب, عمران خان صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب بیٹھ سکتے ہیں سر؟ پریکٹیکلی سپیکنگ حاجی غلام علی صاحب, آپ بڑے پریکٹیکل پولیٹیشین بھی ہیں, کیا ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں جو اس وقت سیاسی حالات ہیں اور جو پولرائزیشن ہے, تناؤ ہے؟ نہیں, کیا اے پی ایس کے واقعہ میں جب ہوا تو اس سے 1 گھنٹے پہلے اس سے سخت حالات نہیں تھے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں ہم اسمبلی نہیں مانتے؟ یعنی وہی بات جو وہ اس وقت کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس واقعے نے ایک کر لیا اور جب بیٹھ گیا تو ایک نیشنل ایکشن پلان بن گیا. دیکھو سیاست میں کوئی چیز عرف آخر نہیں ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے اور یہ ریاست کے لیے ہوتا ہے, کسی فرد یا پارٹی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیشنل ایکشن تو اس پلان جو لیے بنا ہمیں تھا, چاہیے جو کہ ہم سر اس 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, آپ سمجھتے ہیں اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے یا ہمیں ایک نئے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے 2023 میں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ نہیں, دیکھو یہ میری ذاتی رائے ہے, اچھا, میری ذاتی سوچ ہے, جو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اب نیشنل ایکشن پلان ایک جگہ پر ہے, اویلیبل ہے, اور اگر یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس کو بتایا جائے اور اس میں کچھ تجویز دے, کچھ بہتری کے لیے, کچھ کمی ہے دور کرنے کے لیے, یا اسی کو امپلیمنٹ کرتے تو اس نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ایک قوت اور طاقت مل جائے گی. یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اچھی گفتگو کریں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2014 جیسے حالات ہیں اے پی ایس پشاور کے بعد, جس پہ عمران خان صاحب نے دھرنا کال آف کر کے اے پی ایس آل پارٹیز کانفرنس اٹینڈ کی تھی, اس وقت بھی حالات اس کے متقاضی ہیں کہ وہ جو الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تب وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے ہوں گے, اس کو بلا مشروط بیٹھنا چاہیے. اب حالات ایسے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا تقابل کیا جا سکتا ہے اے پی ایس پشاور کا واقعہ اور پولیس لائن پشاور مسجد کا واقعہ؟ گورنر صاحب دیکھیں, اے پی ایس کا واقعہ بہت بڑا سانیہ تھا, کیونکہ 8 سال 10 سال 9 سال کے بچے تھے, لیکن اس کے بعد پے در پہ مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں جی, اور کل کے واقعے نے تو پورے ملک کو جھنجھوڑ لیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ جائیں, ہم دیکھیں سیاست کو ایک طرف رکھے, سیاست کو قربان کرو ریاست کے لیے, اور کل جب ریاست ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ قربانی دے گی اور جو اقتدار میں ہے اس کا اقتدار ہوگا. اچھا مجھے حاجی صاحب بتائے گا, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ افغانستان میں افغان طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی. انہوں نے بارہا کہا افغان لیڈرشپ نے کہ ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے, لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے سازگار نہیں اور بد اعتمادی سی پائی جاتی ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ بڑے صاحب الرائے اور صاحب النظر ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے جی, اور اس کے ساتھ اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں, ہو سکتے ہو غلط فہمیاں ہماری بھی ہوں یا ان کی ہو, تو سینئر قیادت وفاقی حکومت اس پر توجہ دے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میچور لیڈرشپ ہے اور بہت اعلیٰ پائے کے علماء کرام صاحبان ہیں اور دیگر بھی مذہبی جماعتیں ہیں. اگر وفاقی حکومت
مناسب سمجھتی ہے تو وہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ دو ریاستوں کے درمیان میں بات چیت ہے، تو دو ریاستوں کے درمیان میں یہ ریاست بات کرے گی، یہ فرد نہیں کر سکتا، نہ میری رائے اس پر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ ریاست سے جب بات کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار وعدے کرتے، کوئی لوگوں کو اپوائنٹ کرتے کہ یہ لوگ بات کریں گے، تو میں صرف تجویز دے سکتا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات چیت ہو جائے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کی ڈیوٹی لگاتی ہے۔ یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا، بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ اس میں علماء کا بھی کردار ہو سکتا ہے، عوامی رابطے بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی رول ادا کر سکتے ہیں، مختلف ٹیئرز پہ جو ہے وہ بات چیت اور ڈائریکشن ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک طویل تعلق رہا ہے، ہمارا بارڈر ملتا ہے، پورس بارڈر ہے، اس زاویے سے سوال تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے اگر ان کو جگہ نہ ملے، سیف ہیونز نہ ملیں، تو پھر یہ اس طرح کے اسٹرائک نہیں کر سکتے۔ سر، اینڈ میں چلتے چلتے اب کیا آپ کا پیغام ہوگا؟ لوگ آپ کو سن رہے کیا کہیں گے جو کل کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں پروگرام کے اختتام میں، اس طرح کے واقعات کو، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ پشاور کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو کیا میسج ہے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب کا؟ دیکھو، سب سے پہلے تو میرا یہ پیغام ہے کہ اس طرح کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ پورے پاکستان کے عوام، خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام اس میں اپنا رول ادا کریں گے، علماء کرام صاحبان اس میں اپنا رول ادا کرے، ہمارے مشران جو ہے اس میں اپنا رول ادا کرے، تاکہ ہم ریاست کو اس مشکل سے نکالے اور عوام کو سکھ کا سانس لینے دے۔ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھ لیں، جب مکہ میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ رہے تھے بی بی ہاجرہ کے ہمراہ، تو مکہ میں ایک فٹ زمین بھی ہموار نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان چھوڑا، اور کیا دعا کی؟ دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن دے۔ ادھر یہ ضرورت بھی نہیں تھی اس وقت، کیونکہ نہ کوئی دکان تھا، نہ کوئی لوگ تھے، لیکن دیکھو امن، اور پھر اس کی تجارت کے لیے، پھر اس کے باغات اور پھلوں کے لیے، یعنی امن اور تجارت یہ لازم و مظلوم ہے، لہذا ہمیں امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور میری تو خواہش ہے، میں سب سے اپیل کروں گا کہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے کہ اس طرح واقعات سے دور رہے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ نوازش حاجی غلام علی صدر خیبر پختونخوا نے پروگرام دستک میں ہم سے خصوصی گفتگو کی۔ پشاور کے المناک دلخراش واقعے کے حوالے سے یہ گفتگو تھی، مختلف زاویے زیر بحث ہے۔ پولیس کی کیا کوتاہی تھی اس کا تعین کیا جائے گا، پولیس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی، کیونکہ جو سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ پولیس کی رینک اینڈ فائل کی ہوئی ہیں۔ سیاسی حالات، انتخابی صورتحال، ریاستی معاملات، افغانستان کے ساتھ تعلقات، اس کے ساتھ ساتھ آل پارٹیز کانفرنس، بارہا گورنر خیبر پختونخوا یہ کہنا تھا کہ اے پی ایس پشاور کے ثانیہ کے بعد جس طرح اے پی سی ہوئی تھی اسی طرز پہ ایک اے پی سی ہونی چاہیے۔ وہ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، گورنر ہاؤس میں میزبانی کے لیے تیار ہیں، آنس پولیٹیکل پارٹیز پر ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، افواج پاکستان نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہر حد تک جائیں گے اس کے کلا کما کرنے کے لیے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ سیاسی اختلاف کو سائٹ پہ رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم امید کریں گے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں خود احتسابی کا بھی موقع دے گا اور آگے کی راہ بھی دکھائے گا۔ پروگرام دستک میں گفتگو کیسے لگی؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے نوازے گا۔ کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد